बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज यौम दिफा व शहदा के मौके के ऊपर पाक फ़ौज को सलाम देने के लिए, उन शहदा को, उन गाजियों को सलाम देने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने भी दिए और साथ ही साथ अपनी जानों को ख़तरे में भी डाला, उन तमाम लोगों को जो कि आज भी डटे खड़े हैं, सरहदों की दिफा कर रहे हैं, दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो, किसी चीज़ का ख्याल किए बगैर सिर्फ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाले हुए हैं। उन लोगों को सलाम पेश करेंगे जिनके खिलाफ चाहे कोई कुछ बोल ले, उनके बारे में, उनके लिए जो मोहब्बत और अक़ीदत एक पाकिस्तानी के दिल में है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। चाहे सियासत के अंदर उनका नाम घसीटा जाए, पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम, तमाम के तमाम 200 मिलियन लोग उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और यही वो लोग हैं जिनको अक्सर लोग कहा करते हैं कि तनख्वाहों के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स बशमूल मेरे क्या तनख्वाह के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होगा? ये सवाल से आगाज़ करेंगे हम अपने प्रोग्राम का, और मैं 2 सेगमेंट्स में अपने प्रोग्राम को डिवाइड करूंगी आज के 6 सितंबर स्पेशल प्रोग्राम को। एक वो सेगमेंट जहां हम आपको कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद की फैमिली से मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग किस तरीके से अपनी जानों की परवाह किए बगैर जान हथेली पे रख के कुर्बान कर देते हैं और अपने खून से इस वतन की मट्टी की आबियारी करते हैं। दूसरे सेगमेंट में मैं आपको 2 गाजियों से मिलवाऊंगी और 2 गाजियों का भी कॉन्ट्रास्ट ऐसा कि एक गाजी ने मुल्क की खातिर जानें ले ली और मुल्क की खातिर, मुल्क की सालमियत की खातिर, मुल्क की अमन की खातिर खुद की जान की फिक्र किए बगैर आगे बढ़ा दीदा दलेरी से, और आज भी फ़ौज के अंदर, आज भी पाकिस्तानियों के दिल के अंदर वही इज़्ज़त बरकरार है। और एक गाजी जो कि अब के हालिया सैलाब में जान बचाने के लिए अपनी और कई और लोगों की जानें जो है वो ख़तरे में डालने को तैयार हो गया, सिर्फ एक पाकिस्तानी की सैलाब से जान बचाने के लिए। ये दोनों सेगमेंट्स आपको ये बात दिखाने के लिए हैं कि ये लोग इसलिए डट कर खड़े होते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पीछे पूरी कौम है। और मेरी इल्तिजा है आप तमाम लोगों से कि अपने दिल में इनकी इज़्ज़त बरकरार रखिए, क्योंकि वो लोग हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं और इनको स्पेशल टास्क दिया हुआ है इस पाक सरजमीन की हिफाजत का। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद शहीद कैप्टन मोहम्मद काशिफ की फैमिली से बाकायदा 6 सितंबर के इस खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पाक फ़ौज के वो कारनामे जो कि वो कौम की खिदमत के अंदर सरअंजाम देते आए, दे रहे हैं और देते आएंगे, वो आपके सामने रखे। इससे बड़ी खिदमत क्या होगी कि इस मुल्क के जवान अपना खून देने को तैयार है। और अगर कोई भी मुझे ये कहे कि तनख्वाह मिलती है इस काम की, तो इसी तनख्वाह के ऊपर क्या आप अपना खून जान निसार करने को वतन के लिए तैयार होंगे? अपने ख़ानदान को गमज़दा छोड़ने को तैयार होंगे? ये सवाल मेरा तमाम उन लोगों से है जो हमेशा ये कहते हैं कि तनख्वाह मिलती है। हम अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं। हम अपने शहीदों की वजह से आज पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे वो शहीद ही हैं जिनके लहू से इस पूरी धरती की आबियारी होती है। मेरे साथ आज एक ऐसे ही अजीम नौजवान की, अजीम शहीद की फैमिली बैठी है। वालिद साहब हैं, वालिदा हैं कैप्टन मोहम्मद काशिफ के, जो कि एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। गुलाम दस्तगीर साहब कैप्टन मोहम्मद काशिफ के वालिद हैं और रशीदा नाहिद साहिबा कैप्टन मोहम्मद काशिफ की वालिदा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और पहले तो सलाम है आप जैसे वालिदैन को कि ऐसे सपूत पैदा करते हैं कि जो कि मुल्क के लिए अपनी जान निसार करने को तैयार होते हैं। पहले तो आप लोगों को मेरी पूरी टीम की तरफ से, जीटीवी की तरफ से एक सलूट और सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। और आप लोगों से बेहतर कौन हमें बताएगा कि फ़ौज के क्या क्या सैक्रिफाइसेस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज भी खड़ा हुआ है। अंकल,
کیپٹن محمد کاشف کے بارے میں نے سنا کہ ان کو شہادت کے بارے میں پہلے سے ہی یا تو علم تھا یا شوق تھا یا انہوں نے اپنی منزل بنائی ہوئی تھی, ایسا ہی کچھ؟ شوق تھا اس کو اور یقین بھی تھا. اچھا. اس نے آرمی میں جانے کے لیے وہ پرعزم تھا. جب وہ آرمی میں گیا تو اس کو ہم نے بہت کہا کہ انجینئرنگ کر لو کچھ اور. اس نے کہا نہیں, میں نے جانا ہی آرمی میں ہے. اچھا. تو اس نے کہا کہ میرا خواب ہے, میں نے اور اس کے علاوہ کرنا ہی کچھ نہیں ہے, آرمی میں ہی جانا. ایک وہ آرمی میں چلا گیا. تو چھٹی آیا ہوا تھا ایک دفعہ, تو اپنی والدہ سے ہی کہنے لگا کہ ایسی اور باتیں کرتے کرتے بیچ میں یہ بھی آ گئی کہ جتنا مجھے یقین تھا نا, جس طرح مجھے یقین تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا, اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے. کیپٹن بن کے میں نے شہید. کیپٹن بن کے. تب تک کیپٹن نہیں بنے نہیں, تھے؟ وہ ابھی سیکنڈ لیفٹیننٹ. اچھا. ابھی گئے ہی تھے, سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, پھر لیفٹیننٹ بنے, پھر کیپٹن بنے. تو اس نے کہا کہ کیپٹن بن کے میں نے شہید ہو جانا ہے. سبحان اللہ. اچھا آنٹی, میں نے سنا ہے, اور کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, ڈفرینٹ جگہوں پر جانا ہوتا رہا میرا فوج کے ساتھ. میں ہمیشہ فوج میں جو آفیسرز جوان ہوتے ہیں ان سے ایک بات سنتی ہوں کہ جو شہید ہوتا ہے نا, وہ پہلے سے ہی ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ وہ الگ ہی ہوتا ہے باقی سارے لوگ. الگ ہی تھا وہ. ایسے ہی تھا؟ جی بالکل. دوستوں میں بھی وہ مطلب ہر کسی کی مدد کرنی, کوئی لالچ نہیں کرنا کسی چیز کا. جیسے بھی کوئی کام ہے مشکل تو اس نے اپنے سر لے لینا, میں کر دیتا ہوں, ہر کسی کی ہیلپ کرنا. اچھا آنٹی, جب کیپٹن محمد کاشف نے آپ سے یہ بات کہی کہ میں نے کیپٹن بن کے شہید ہونا ہے, تو ایک ماں کے دل پہ کیا گزری؟ مجھے بہت, میں نے کہا ایسی جوش میں آ کے کہہ رہا ہے مجھے, بس میں نے اس کو مانا ہی نہیں, تسلیم ہی نہیں کیا. میں نے کہا یہ ایسی مطلب کہہ رہا ہے. تو ایک دفعہ وہ مجھے اپنی وردی پکڑا رہا تھا, تو کہتا ہے جی آپ گھر میں رکھ لو. جب بلوچستان جانے لگا نا, تو میں نے کہا کاشف یہ نہیں تو ہے جی, کیوں اور بنوا لیجیے, تنگ ہو گئی ہے, تم تو ویسے ہی پتلے ہو. تو یہ کہتا نہیں نہیں جی آپ نہیں پہن لیجیے, گھر میں رکھو, یہ پھر گم ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا کیوں گم کے؟ کہتے نہیں ادھر آپریشن میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا میں رکھ لی. پھر کہتا ہاں کبھی میری وردی آئے گی اگر میں نہ آیا تو. جب اس نے ایسے کہا تھا مجھے ایسے دکھ سا ہوا. میں نے کہا کیوں کاشف؟ تو میں نے وہی اس کو, میں نے کہا یہ وہ جو گاتے ہیں نا سانگ سا, وہ ترانہ اس میں آتا ہے کہ میں نہ آیا تو میری وردی آئے گی. میں نے کہا جو تو وہ کہہ رہے. تو آگے سے میں نے اس کو ایسے ہلکا سا ایسے کیا نا, تو میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں کہتے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور میرا دل بڑا تھا, تو میں تو بالکل مطمئن ہوتی تھی. اس کو جب جاتا تھا, اتنے ہارڈ آپریشن تھے ادھر بلوچستان میں, رات کو آپریشن ڈیوٹی پہ ہونا وہ اپنی چیک پوسٹ پہ, تو دن کے وقت آپریشن پہ نکل جانا, اتنی دھوپ اتنے پہاڑ. تو میں کہتی ہوں کاشف آپ کتنی سختی ہے ادھر بہت. کہتا نہیں کوئی نہیں. تو رات کو جب جاگ رہا ہوتا تو میں کہتی ابھی اسی حالت میں مجھے اپنی پک بنا کے بھیجو, میں نے دیکھنی کیا کر رہے تم. اچھا. تو بھیجتا, ایسے آنکھوں میں نیند آئی ہوتی تو پھر بھی کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں. بس وہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا تھا کہ میں بس سیٹ ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اتنے ہارڈ آپریشن ہوتے تھے ان کے پہاڑوں میں ادھر ادھر, تو ہیلی کے ذریعے جاتے تھے اور پھر واپس. جب یہ مشکل علاقوں میں انکل کیپٹن کاشف جاتے تھے تو ایک والد کی حیثیت سے آپ نے تو ان کو پہلے بھی بولا نا انجینئرنگ کر لو, کچھ کر لو, ادھر نہیں جاؤ, یہ بڑی مشکل فیلڈ ہے. جی جی. آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ کدھر جا رہے تھے؟ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, بڑے نازوں سے پالا ہوا, بڑی ایجوکیشن سب کچھ. نہیں, وہ اس اپنے شوق کی وجہ سے وہ اتنا ٹف ہو گیا ہوا تھا, اور مجھے پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ یہ اتنے مشکل آپریشن کر رہا ہے, تو کبھی خوف نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھا کہ خطرے میں ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں آیا تھا کہ یہ کیوں ادھر جا رہا ہے. تو ہم دعا کرتے تھے اللہ حفاظت کرے, تو یقین تھا کہ اللہ حفاظت کرے گا. تو جب جاتا تھا تو ہم دعا دیتے تھے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو اللہ نے اپنی حفاظت میں اس کو لے لیا نا. تو وہ جو اس کا فوجی کا جو خواب ہوتا ہے کسی بھی سولجر کا, ملک پہ قربان ہونے کا, تو وہ اس نے, اللہ نے اس کا پورا کیا. اور ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارا بھی خون اس ملک کی حفاظت میں شامل ہوا ہے. شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. یہ ملک جس طرح بنا ہے, قربانیاں دینے سے یہ بنا ہے. شروع میں ہی خون, اس کی جڑوں میں خون ہے,
پاکستانیوں کا جو اس محب وطن پاکستان جنہوں نے اپنی عزتیں لٹائیں, سب کچھ قربان کیا, تو اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت ہے. تو وہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بیٹا اس پہ قربان ہوا ہے. فخر تو مجھے بھی انکل, آنسو رک نہیں رہے ہیں. جی بیٹے. آنٹی جب وردی واپس آئی تو پھر کیسا لگا؟ جب وردی واپس آئی تو فخر ہوا جس طرح انکل اتنے اسٹرانگ, مجھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے. جی فخر ہوا بیٹے, جب مجھے پتہ چلا شہادت کا تو میں کافی, میرا دل دکھا, میں کافی بہت زیادہ روئی بھی. تو پھر آدھی رات کو میں 8 بجے پتہ چلا تھا, 7:45 کے ٹائم. تو پھر وہ کوئی رات کے 12-1 بجے ہو گئے تھے. تو پھر میرے دل میں آیا کہ میں شکرانے کے نفل ادا کروں, لیکن میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. مجھے مطلب اس سے ہو رہا تھا کہ میں ابھی گر جاؤں گی, ایسی مسئلہ بنے گا. تو پھر میں بیٹھ جاتی. پھر اسی طرح اس کے دوست آ گئے, وہ مجھے ہمت دینے لگے کہ آپ ہماری ماں ہیں, آپ نے ایک بیٹا کھویا تو آپ نے اتنے بیٹے پائے ہیں. تو بہت سے لڑکے آئے تھے, اس کے دوست ابھی بھی آتے ہیں, ملتے ہیں, فون وغیرہ کرتے ہیں. تو پھر وہی بات کہ صبح جب کاشف کو لے کے آئے تب میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا تو ایسے تھا جیسے اس نے اپنی منزل پا لی, اور جو سکون سے مسکراہٹ چہرے پہ, ایسے مطلب جیسے کوئی کھلا ہوا بندہ چہرہ ہوتا ہے اس طرح. تو پھر میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا کاشف آپ نے اپنی مراد پا لی ہے تو ہمیں تو چھوڑ گئے ہو نا. بس اسی طرح بیٹے وقت گزرا, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب اس کو دل سے ذہن سے نکالوں. شہادت سے چند دن پہلے اس نے اپنے ایک سپاہی کو کہتا ہے کہ تو ترانہ گا نا, تو اس نے اس کی وہ بنائی, اس کو ریکارڈ کیا اور اپنی سسٹر کو بھیجا, اور کہتا ہے کہ امی کو نہ بتا دینا اور یہ نہ لگا دینا. وہ 2-4 شعر تھے اس طرح کے, وہ سب کچھ عہد وفا کے نام کیا ہے. تو دور ہوں تجھ سے پھر بھی خیال تیرا رہتا ہے دل میں, اس طرح جیسے ماں کو آگے لا کے نا, اسی طرح کے میرے ساتھ بہت کرتا تھا. تو لیکن پیار اتنا تھا, وہ کہتی تھی, میں نے کہا کاشف مجھے آپ بہت یاد آتے ہو جب چلے جاتے ہو. تو میں اتنا نہیں کہ زیادہ کہتی تھی, میں نے کہا ادھر جا کے ڈسٹرب ہو جائے گا تو پریشان ہو جائے گا. تو میں نے کہا مجھے یاد کرتے ہو, آگے سے ہنسنے لگ جاتا ہے. کہتا نہیں, ماؤں کو یاد کرنے کا ادھر ٹائم نہیں ہوتا, اگر ماؤں کو یاد کریں تو پھر ہم وہاں نہیں رہ سکتے. تو اس طرح مجھے حیرت اس بات پہ انکل کہ آپ اور آنٹی, وہ شاید میرے جیسے کمزور دل لوگ ہوں تو وہ اس طرح بچہ نہ بھیج سکیں. بالکل بیٹے, میں بھی جب اس کو بھیجتی تھی نا تو میرے کبھی بھی میں اللہ پہ بھروسہ کر کے میں کہتی تھی خدا تو ہر جگہ پہ ایک ہی ہے نا, اور زندگی کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کب کس نے جانا ہے. تو بس اسی طرح پھر میں دل بڑا کر کے بھیج دیتی تھی اور پیار کرتی تھی. تو وہ جتنی دفعہ بھی آتا تھا اچانک آتا تھا کہ امی کو اتنی خوشی ہوگی نا اچانک جانے کی, آنے کی. اس دفعہ بھی اس نے بس 21 کو شہادت ہوئی, 25 کو اس نے واپس آنا تھا. تو میں روز فون کرتی, روز پوچھتی کاشف آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو وہ کہتا آ جاؤں گا, ابھی 10 دن رہتے ہیں, ابھی 10 دن رہتے ہیں. تو میں نے کہا تیرے 10 دن ہی پورے ہو رہے. جب میں نے ایسے کہا تو آگے سے ہنسنے لگ گیا. بس اسی طرح کے اس نے دوستوں کو بھی شہادت کے میسج کیے تھے. اس نے شہادت کے میسج کیے تھے انکل؟ جی وہ اس طرح ہوا کہ جب یہ ادھر ڈپلائی ہوئی نا ان کی یونٹ آپریشن ایریا میں, تو اس سے پہلے یہ کافی بوریت محسوس کرتا تھا کہ یہ یونٹ کیا ہے, ادھر بیٹھ گئی آگے ملتان اسٹیشن پہ, نہ کوئی آپریشن ہے نہ کچھ. تو اپنے دوستوں کو کہتا تھا یہ بہت بوریت ہے یار, میں تو یہ SSG میں چلا جاؤں گا, میں یہ اسے چھوڑ دوں گا یونٹ کو. اچھا. تو وہ یونٹ ان کی جب آپریشن کے لیے ہوئی ڈپلائی تو پھر وہ بڑا خوش. تو اس نے اپنے دوست کو میسج کیا کہ جا رہا ہوں, تیرا بھائی جا رہا ہے. اس نے کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے شہید ہونے کی, ادھر ہی کر دیتے ہیں تمہیں شہید, مذاق سے اس نے. تو اس نے کہا ادھر تو بندہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہی ہو سکتا ہے. اتنا اس کو یقین, ہم بعد میں ساری چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے, یہ حیران. ہمیں تو یہ کہتا تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے, سکون ہے. میں پوچھتا تھا کہ بیٹے کیا آپریشن ہوتے ہیں کنٹینیو؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے مجھے, بس ٹھیک, کچھ بھی نہیں, مسئلہ صحیح ہے. تو جب آپریشن پہ جاتا تھا پھر وہ بتاتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, دعا کرنا. بس یہ 8 دن بعد آئے, کبھی ایک دفعہ تو وہ 15-20 دن کے بعد آئے. اتنا بڑا آپریشن, میں گیا تھا وہاں, مجھے دکھایا وہ جگہ, میں بلوچستان گیا تھا. وزارت ان کے CO بتا رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کے چھوڑ کے آگے 80 کلومیٹر یہ پیدل چلے,
اور وہ پہاڑوں کے اوپر وہ جب جی او سی وہاں گئے شہادت کے بعد ان کو بتایا کہ یہ وہ ادھر سے وہ آئے تھے تو وہ حیران تھے. وہ جی او سی بھی بڑے مجھے ملے تھے تو بڑے وہ کہتے بڑا. انکل آپ لوگوں جیسے والدین ہیں جنہوں نے اس طرح کے بیٹے پیدا کیے ہیں اور اس طرح کے بیٹوں کو تربیت دی ہے, اور شہیدوں کو تو سلام ہے لیکن شہیدوں کے والدین کو سلام ہے. آج کل بہت ساری گفتگو چل رہی ہے, لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ وہی فوج ہے جو شہید دیتی ہے, جس کے افسر بھی شہید ہوتے ہیں, جس کے سپاہی بھی شہید ہوتے ہیں. آنٹی آپ سے شروع کرتے ہیں. بس یہ آرمی تو ہمارا فخر ہے. جو لوگ آرمی کو اس طرح کہتے ہیں, مطلب الزام یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. کیونکہ جب اگر یہ رات کو نہ جاگیں, رات کو اپنی نیندیں خراب نہ کریں, اپنا سکون اپنے بچے پیچھے نہ چھوڑ کے جائیں. ابھی ایک شہید بیٹا ہے تو اس کی 3 ماہ کی بچی تھی جب وہ شہید ہوا تھا, اور ایک اور ہے اس کا 2 ماہ کا بیٹا تھا. تو وہ بیوہ بچیاں وہ بیٹھی, وہ تو کیا بنے گا ملک کا حالات. تو اتنی دہشت گردی تو بہت ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم 1 منٹ بھی بندہ سکون نہ کر سکے پاکستان میں اگر یہ افواج کے بندے جو ہیں ہمارے افسر سپاہی سارے اپنی جانیں نہ نثار کریں ملک کے اوپر, اور نہ حفاظت کریں دل سے خلوص سے. صحیح مطلب وہ ان کا مطلب جذبہ ہے جو اپنے وطن کا. کاشف جب رات کو سوتا تھا اکثر وہ موبائل پہ ایک ترانہ سن کے سوتا تھا, پاکستان کا ہی تھا وہ, سلامت وطن تاکہ قیامت وطن. جی جی انکل آپ کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو اکثر بات کر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا؟ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ تنخواہ کے لیے نہیں ہے, یہ عشق کے سودے ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں, تو تنخواہ لے کے پیسے لے کے کوئی اپنی جان نہیں دیتا. یہ جذبہ ہے, جنون ہے. اور جتنے یہ ہماری آرمی کے جوان ہیں, افسر ہیں, پوری آرمی, یہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے جو ان کو ملک کی حفاظت کے لیے ابھارتا ہے اور اپنی جانیں اپنا خون پیش کرتے ہیں. اور اسی جذبے کی بدولت ملک ہمارا قائم ہے اور تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ان کے خلاف, آرمی کے خلاف پروپیگنڈے باتیں, یہ دشمن کے ایجنڈے ہیں. تو میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را اس چیز سے اس کو الگ کر دیں, اس کو الگ کہ ملک کو آپ سیاست کریں اپنی آپس میں کریں, لیکن جو ملک کے محافظ ہیں ان کو برائے مہربانی اس میں ملوث نہ کریں. اور جنہوں نے اپنے جگر گوشے قربان کیے ہیں اس ملک کے اوپر, ان کو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے جب یہ اس طرح کی کرتے ہیں نا کہ یہ تنخواہ کے لیے کرتے ہیں یا جو, تو وہ یہ جذبہ ہوتا ہے. بس اسی جذبے کی بدولت ملک قائم ہے, اور جب تک یہ ہے قائم رہے گا. اور یہ اس مٹی میں بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک میں ہر جوان میں ہے یہ. بے شک. انکل بہت شکریہ, آنٹی بہت شکریہ, آپ لوگوں کی باتیں بالکل درست ہیں. اور میری بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش, میری جب بھی میں شہداء کے خاندان کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو مجھے ایک بھار سا محسوس ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جیسے ان کے قرض تلے دبتی چلی جا رہی ہوں اور ان کا قرض نہیں چکا سکتی. کیونکہ آج اگر میرے بچے رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں وہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے بچوں کی قربانیوں کی وجہ سے. تو جو بھی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ فوج کو جیسے ہی کوئی ٹھیس پہنچانے والی بات کرتے تو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. شہداء کی فیملیز کو, ان کے دلوں کو مت توڑیے, خدارہ سیاست سے فوج کو علیحدہ رکھیے. ابھی بریک کی طرف جائیں گے. ابھی ہم نے آپ کو شہید کی فیملی سے ملوایا, اس کے بعد غازیوں کی باری ہے. وہ غازی جو ہر کٹھن گھڑی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, دیتے تھے, دیتے رہیں گے, ان سے ملوائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شہید کی فیملی سے ملوایا. دل نہ توڑیں ان لوگوں کا
جو کہ آپ کے ملک کو ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں. اب ہم آپ کو ملوائیں گے غازیوں سے, وہ غازی جن کی چنگار سے ہی دشمن لرز جاتا ہے. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک ریٹائرڈ ہے, ایک سرونگ ہے. اور غازی بھی وہ جنہوں نے ایک نے ٹیررزم کے خلاف اور ایک نے لوگوں کو بچانے کا عزم دل میں سموئے کام کیا. جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھے, لیکن دشمن کی جان کو ختم کیا اور لوگوں کی جان کو بچایا. یہ دونوں سائیڈز بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. میرے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل عبد الکریم صاحب موجود ہیں, ریٹائر ہو چکے, لیکن 2007 کے اندر انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ آج بھی فوج کے اندر ان کا بول بالا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. کرنل علیم خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حال ہی میں ابھی جو سیلاب چل رہے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو بند کر کے رکھ دیا ہے, بڑی مشکل صورتحال میں ہے, اس کے اندر سے ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہوئی تھی, ساتھ فوٹیج میں چلائیں گے بھی, اس ویڈیو میں جو پائلٹ ہے جو ہیلی کاپٹر جو ریسکیو کر رہا ہے, وہ جو ہے وہ کرنل علیم خٹک صاحب کا ہیلی کاپٹر تھا. انہوں نے جان بچائی, تو جان لے بھی سکتے ہیں ملک کے لیے اور جان بچا بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ کرنل علیم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ایز ویل ان دی شو. عبد الکریم صاحب, سب سے پہلے آپ کی جو بہادری کی اور شجاعت کے بول بالا فوج کے اندر ہے وہ سن لیں گے ہم, کہ 2007 میں جس ٹائم پر دہشت گردی عروج پر تھی, ایک ایسا ٹائم جہاں سویلین گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں بھی دہشت گردی کا حملہ ہو جائے گا, پارک میں سنسان سناٹا تھا, بازار بند پڑے تھے, اس ٹائم پہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا جو جس کے بعد پھر ایک لہر اینٹی ٹیررزم کی چلی؟ ایکچولی پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اور ہم نے پیس ایگریمنٹ کے تحت میں ون ونگ بیٹ اسکاؤٹس کمانڈ کر رہا تھا اور مجھے بھیجا گیا تھا لدہ میں. صحیح. بڑے وہ پیس ایگریمنٹس میں کچھ بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ ایک ویڈیو آئی تھی ہمارے بہت سارے سولجرز کو شہید کرنے کی. ایگزیکٹلی یہ وہی جگہ ہے. جی. تو بہت ساری ریسٹرکشنز انہوں نے لگائی تھی, لیکن اس ریسٹرکشنز کے باوجود کیونکہ یہ پیس ایگریمنٹ بہت جلدی میں سائن ہوا تھا تو ہمیں بہت جلدی گئے اور بہت لمیٹیڈ سی ویپن ایمونیشن اور ساتھ چیز راشن وغیرہ ساتھ لے کے گئے تھے. اور کچھ ٹروپس ہمارے آنے تھے کیونکہ رات کو ہمیں آرڈر ملا اور صبح ہم چل پڑے. جب وہاں پہ پہنچے تو دا ویری نیکسٹ ڈے جو پیس ایگریمنٹ تھا ایز یوزول انہوں نے ختم کر دیا. صحیح. اور جتنے بھی روڈ جو ہے لیڈنگ ٹو لدہ اینڈ گوئنگ آؤٹ آف لدہ ور بلاکڈ بائی دیم. اور اس کے باوجود انہوں نے جو جتنی بھی پہاڑیاں تھیں ان کو آکوپائی کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو ہے بیت اللہ مسعود کا ہوم ٹاؤن تھا اور یہاں پر جو ہے ان کی ہی گورنمنٹ تھی اور سارے ٹیررسٹ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے جہاں پہ. اچھا, ٹیررسٹ صرف افغانی تھے, پاکستانی تھے, کون تھے یہ لوگ؟ ان میں ایکچولی چیچنس تھے, ازبیکس تھے, تاجکس تھے, جو ہمارے لوکل بھی تھے, کچھ انہوں نے بائی فورس لوگوں کو ملایا ہوا تھا, تو وہ سارے وہاں پہ ہی تھے. صحیح. اور جب آپ کو پتہ چلا کہ اب یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور پیس اگریمنٹ ختم ہو گیا, انہوں نے قبضے کرنا شروع کر دیے, پھر آپ نے کیا کیا؟ اور آپ بریک میں مجھے بتا رہے تھے اس ٹائم پہ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی. ایکچولی مجھے تھا ٹائیفائڈ اور میں نے یہ صرف اپنا جو میرا 2IC تھا صوبیدار نور نعمت صاحب کو, اس کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ اگر میں کلیپس کر جاتا ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن یہ چیز کسی اور کو نہیں بتانی. اچھا. کیونکہ وہ ڈیمورلائز ہو جائیں گے اور یہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ٹروپس کو پتہ چلے کہ یہ. اور آپ نے ان کو کیا آرڈرز دیے تھے؟ ان کو میں نے آرڈر یہ دیے تھے کہ ان کیس میں اگر کلیپس ہو جاتا ہوں اور ایسے سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ ہمیں اوور رن کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ نے مجھے خود گولی مارنی ہے, یہ مجھ سے وعدہ کریں, لیکن آپ نے مجھے ان کے حوالے نہیں کرنا. اور یہ بھی وعدہ کریں کہ یہ صرف چیز آپ اپنے تک رکھیں گے, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. بہت مشکل رسپانسبلٹی دے دی آپ نے اپنے 2IC. الحمدللہ اس نے اسی طرح ہی ساری چیزیں کی, اس چیز کے بارے میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا. اور ساتھ ساتھ میں ان کو بتاتا رہتا تھا اپنے ٹروپس کو کہ مشکل وقت آنے والا ہے, اور اس کی ساتھ ساتھ اس کی میں لوگوں کی تیاری کرتا تھا. اور جب مشکل وقت آ گیا کرنل صاحب, پھر لڑائی ہوئی, وہاں سے کتنے لوگ, ہمارے کتنے شہید ہوئے؟
ایکچولی انہوں نے ٹوٹل ہم پہ جو کیے تھے 18 اٹیک آئے تھے. 18 اٹیک. اور ہر دوسرا اٹیک پہلے سے بڑا تھا. تو ان کا یہ تھا ایم کہ پروبیبلی دے وڈ اوور رن دس فورٹ, کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ راشن ہے, لمیٹڈ ویپن ہے, اور اسٹرینتھ بھی ہماری بہت کم تھی. اچھا, اس لمیٹڈ راشن, اس لمیٹڈ اسٹرینتھ اور اس لمیٹڈ ایمیونیشن کے ساتھ آپ نے کتنے ٹیررسٹ جہنم واصل کیے کرنل صاحب؟ اوور 700. اوور 700. جی. اور ہماری کتنی ہمارے شہادتیں؟ 8 شہید ہوئے تھے اور 14 انجرڈ. واہ, یہ کچھ وہ سنت کے اوپر چلنے والا طریقہ ہے کہ تھوڑی سی جو اسٹرینتھ ہے اس کے بدلے میں آپ نے اتنے سارے ٹیررسٹ کو جہنم واصل کیا. جب یہ تمام آپریشن چل رہا تھا کرنل صاحب, بیفور آئی گو ٹو کرنل علیم صاحب, جب یہ تمام آپریشن چل رہا تھا تو دل میں ذرہ برابر بھی شک تھا کہ ہم نہیں کر سکیں گے؟ میں جب یہاں سے گیا تھا تو میں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ انشاءاللہ جو انہوں نے مظالم کیے ہمارے لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی ہمارے آرمڈ فورسز کے ساتھ اور سویلینز کے ساتھ, تو اس کا بدلہ میں نے لینا ہے. کرنل صاحب, آپ کی کہانی, آپ کی زبانی بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک کی بقا کی خاطر جان لے سکتے ہیں. 700 سے زیادہ بندوں کی جان چند لوگ لے سکتے ہیں, لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے باسیوں کو بچا سکتے ہیں, بچاتے ہیں, اور بچانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان سیلاب کے اندر بہت سارا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہمیں دور سے صرف ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق نظر آ رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں بڑا آسان ہے, لیکن ایک ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والے بندے کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ مینوورز یا اس طریقے سے بچانا لوگوں کو, وہ بھی بہتے ہوئے پانی کے اندر یا ریلے کے اندر یا فلڈ کے پانی کے اندر, یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ مشکل کام جو ہے لیفٹیننٹ کرنل علیم خٹک صاحب نے کیا. یہ وہ ویڈیو جو کہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر آئی, علیم صاحب جب آپ اپنے پاکستانیوں کو, اپنے ہی لوگوں کو جن کو بچانے کے لیے آپ جانے قربان کرنے کو تیار ہیں, فوج میں آئے, یہ وردی پہنی, آپ ان کو اس طرح پانی کے ریلوں میں بہتا ہوا دیکھ رہے تھے, تو اوپر سے دیکھتے ہوئے احساسات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی عجیب سی اس ٹائم کشمکش میں ہم مبتلا ہو گئے تھے جب ہم نے دیکھا سامنے کہ ایک 20-21 سال کا بچہ ایک سیلابی ریلے میں بہہ رہا تھا. اس کی زندگی کا جو ٹوٹل اس ٹائم دار و مدار تھا زمین پر, وہ چند پتھر تھے جو اس نے پکڑے ہوئے تھے, اور ان پتھروں کے اوپر اس نے پناہ لی ہوئی تھی. ہم نے جب اس کو لوکیٹ کیا تو اس ٹائم ہمارے پاس ہمارا کوئی اسپیشل مشن ایکوپمنٹ موجود نہیں تھا, بیکاز ہم لوگ وہاں پہ ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے گئے تھے, اور ایک امپرومپچو سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی. ہمیں ایک بچہ نظر آیا, اور ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی زمین سے ہمیں اطلاع دے دی تھی کہ یہ بچہ ایسے ایک نالے میں پھنس چکا ہے. پانی کی رفتار اس حد تک وہاں پہ تیز تھی کہ اگر 5 سے 6 منٹ کی اور تاخیر ہوتی اور پانی اس رفتار سے بڑھ رہا تھا تو خدا نخواستہ وہ بچہ جو ہے وہ پانی میں بہہ جاتا. پہلے ہم وہاں پہ جیسے اس کو لوکیٹ کیا تو ہم نے لینڈنگ کی کوئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن ایسی کوئی جگہ ہمیں نہیں ملی کہ جہاں سے ہم لینڈ کر کے تو ہم اس بچے کو اٹھا کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا سکتے. تو آخری طریقہ کار صرف ایک یہ رہ گیا تھا کہ ہم تھوڑا سا کیلکولیٹڈ رسک لیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کریں. پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں اپنے ہیلی کاپٹر کو ہم ہوا میں کھڑا کریں, جس کو ہوورنگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے پہلے اپنے ہیلی کاپٹر کو کھڑا کیا تقریباً 4 فٹ کے اوپر, لیکن اس ہائٹ تک وہ بچہ نہیں پہنچ پا رہا تھا. تو پھر آپس میں کرو کوارڈینیشن کرتے ہوئے میرے کو پائلٹ تھے میجر یاسر, وہ انسٹرومنٹس پہ تھے, وہ ٹوٹل مجھے ہائٹ اناؤنس کر رہے تھے کہ ہماری ہائٹ اس ٹائم کتنی ہے, اور آخر میں صرف ان پتھروں سے اور پانی سے 2 فٹ اوپر ہوور کر کے میجر یاسر نے جب اناؤنس کیا تو کرو چیف تھے گلفراز, انہوں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا, اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, اور سیفلی پھر ہم نے اس بچے کو وہاں سے ایویکویٹ کیا, اور جو نیئرسٹ ریسکیو 1122 کا میڈیکل ایڈ سینٹر تھا پٹن پہ, وہاں پہ ہم نے اس کو ڈراپ کیا. علیم صاحب, کوئی خود غرض شخص ہوتا
تو کہتا ہے ایک ہی جان ہے نا. بہت سارے ہمارے یہاں اس طرح کے سوچ کے لوگ ہیں کہ ہم اپنا اتنا قیمتی اکوپمنٹ, ہماری کتنے لوگوں کی کرو کی جان, آپ 2 پائلٹس ہیں ان کی جان, اس کو خطرے میں ڈال کے ایک جان کیسے بچائیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن کیا پاک فوج میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے؟ کیا پاک فوج میں آ کر ایک ایک جان کی اہمیت ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے بچا لی ایک جان اور اتنی جانیں خطرے میں ہوئی؟ جی بالکل, ہماری تربیت ہی ان لائنز پہ کی جاتی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم نے اپنے دوسرے پاکستانیوں کی جان بچانی ہے. اس ٹائم میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہیلی کاپٹر میں اس ٹائم منگلا ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ موجود تھے, جو کہ ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے ان ایریاز میں ہمارے ساتھ فلائی کر رہے تھے. اور اس سے پہلے لسبیلا والا واقعہ ہو چکا؟ اس سے پہلے لسبیلا والا واقعہ جی بالکل ہو چکا تھا, اور جو ہمارا اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر کہتا ہے وہ بالکل ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ایک جنرل آفیسر کمانڈنگ کی موجودگی میں ہم نے ریسکیو نہیں کرنا, کیونکہ ہیلی کاپٹر کی جو ویٹ لمیٹیشنز ہیں وہ ایکسیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. تو جی او سی منگلا ڈویژن نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی, انہوں نے رسک کو وہاں پہ اسیس کیا, سچویشن کو انہوں نے آن گراؤنڈ مانیٹر کیا, اور ہمیں انہوں نے گو اہیڈ دیا کہ آپ نے ایس او پی کے خلاف جا کے, ایس او پی کی یہاں پہ ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم نے اپنے ایک پاکستانی کی جان بچانی ہے, اس کے لیے اگر ہمیں رسک لینا پڑتا ہے تو ہم لیں گے. ان کے حکم کے مطابق ہم نے اسی ٹائم پھر ہیلی کاپٹر کو بچے کے اوپر لے کے آئے. ہم شروع سے جی او سی منگلا ڈویژن آپ کو, آپ کے ساتھ جو آپ کے کو پائلٹ تھے, جو سارا کرو تھا, آپ کو شکریہ کہتے ہیں. وہ ایک بچہ نہیں, آپ لوگوں نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے. بہت شکریہ کرنل علیم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کرنل عبدالکریم صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. ناظرین, میں نے آپ کو 3 مختلف زاویے آج کے یوم دفاع کے پروگرام میں دکھائے ہیں. ایک شہداء کی فیملی جو کڑوی باتوں سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, 2 غازی جو جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں اور جان بچا بھی سکتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے دفاع پہ مامور ہوں اور ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو, تو پھر دفاع واقعی میں ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. لیکن اگر قوم جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے تو یہ یاد رکھیے, یہ دفاع کرنے والے بڑی دیدہ دلیری سے اسی لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے اور ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے, دعاؤں میں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور اسی لیے یہ لوگ اس دیدہ دلیری سے کام کر پاتے ہیں. خدارا ایک پرچم کے سائے تلے ہمیں پھر ایک ہونا ہے, اور پھر سے تمام قدورتیں, تمام نفرتیں بھلانی ہیں. اس یوم دفاع پر یہ اعادہ کریں, یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ تمام کے تمام اختلاف اپنی جگہ, لیکن پاکستان سب سے اولین ترجیح. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.